बुलेटिन में खुशामदीद। पाक सऊदी मुआहिदा का दूसरे अरब मुल्क भी हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि दोनों मुल्कों में पहले से गैर रस्मी इंतजाम था, अब बाज़ाब्ता मुआहिदा हो गया है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा रहा। हरमैन शरीफैन के लिए हर मुसलमान जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मुआहिदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। बिटवीन द टू कंट्रीज हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से, उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं। दोनों साइड बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। सैंक्शन के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। IMF प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया। एवरी मुस्लिम हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। दिफाई मुआहिदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा किसी दूसरे खलीजी मुल्क ने चाहा तो उसे भी मुआहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। दिफाई मुआहिदे में कोई खुफिया शर्त नहीं। Fundamentally a defense cooperation arrangement. It has no hegemonic designs or anything. Whatever defense capabilities are available in our arsenal, those capabilities will be available to the partners to this arrangement. And if there is a aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Indication from GCC country or countries, we will definitely consider inclusion of other countries, not dependence on some other distant power or distant countries. The countries can jointly defend themselves, like on the pattern of NATO. मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार को मिस्री वज़ीर खारजा ने फोन किया। इसहाक डार और बदर अब्दुल्लाती ने UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा शराकत दारी और एतमाद के फरोग का संग मील है। मक्का मदीना का दिफा करना हर पाकिस्तानी फर्ज समझता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए अहम है। एक मुल्क पर हमला हुआ तो दोनों पर तसव्वुर होगा। भारत को मार्का हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई ताकत दुनिया ने देगी। दिफाई मुआहिदे पर वजीर आजम और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तानी अपना फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें। ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नजर से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। तो ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वजीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पाक सऊदी मुआहिदे पर यौम तशक्कुर जुमे के इज्तिमात में दुआएं की गईं। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा अब फौज और रियासत पर हमला करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा दफन कर दिया। शरीफैन से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। फितनतुल ख़वारिज को ये मैं बता देना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी अफ़वाज पर अटैक करते हो तुम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब पाए जाते हो। या अल्लाह हमारी क़यादत और सऊदी अरब की क़यादत या अल्लाह जो इस मुआहिदे के लिए दिन रात कोशा रही, या अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हमारी अफ़वाज की हिफाजत फरमा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ऐसे सिपह सालार पूरे आलम इस्लाम को अता फरमा। ये जो आलम इस्लाम की क़यादत का बेड़ा और हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी का जो बेड़ा पाक फौज ने उठाया है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फौज की हिफाजत फरमा। लंदन के मशहूर वेम्बले हॉल में फलस्तीनियों के लिए बड़ी तकरीब। सहाफ़ी मेहदी हसन की पुरजोश तकरीर पर शुरका ने फलक शिगाफ नारे लगाए। मेहदी हसन ने कहा दुनिया के सबसे बहादुर सहाफ़ी फलस्तीनी है। इसराइल ने चुन चुन का 270 फलस्तीनी सहाफ़ी कत्ल किए। मगरबी मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि इन सहाफ़ियों का जिक्र तक नहीं करता।
مہدی حسن نے نعرہ لگایا، سچائی بموں سے تباہ نہیں کی جا سکتی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا پاکستان میں ہونے والے ہر حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ مغرب کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ انڈیا دہشت گرد ریاست ہے۔ امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا۔ Every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main tools are this Fitnal Hindustan aka PLA and this Fitnal Khawarij aka TTP. There is a lot of empirical evidence. A lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism. We believe as state that terrorist has no religion. There is no space for any Jaish, any private army or militia in the country. We don't believe that any person or any political leader has the capacity, has the authority to declare jihad by himself. USA played a very instructive role in the Marka Haq. President Trump showed path-breaking strategic leadership here. That is a very significant role that he played. اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ضلع خیبر میں مقابلہ چمکنے خودکش دھماکے کے ماسٹر مائنڈ 3 دہشت گرد ہلاک کر لیے گئے ہیں۔ دہشت گرد کمانڈر فضل نور ساتھیوں سمیت فرار، تلاش جاری ہے۔ اور علاقہ لالا چینا دوسار میں دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کا تعلق کرک اور ننگرہار افغانستان سے تھا۔ دہشت گردوں کی شناخت محمد نعیم عرف عبد الناصر، محمد کریم اور نور نبی کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 3 SMGs اور 12 میگزین اور دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ضلع خیبر میں مقابلہ چمکنے خودکش دھماکے کے ماسٹر مائنڈ 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد کمانڈر فضل نور ساتھیوں سمیت فرار ہو چکا ہے، تلاش جاری ہے۔ علاقہ لال چینا دوسار میں دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی تھی۔ دہشت گردوں کا تعلق کرک اور ننگرہار افغانستان سے تھا۔ مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا باہر دنیا بدل چکی ہے۔ ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو جہاز سے اتارا گیا، ایک یہ وزیر اعظم ہے جس کو فضاؤں میں سلامی دی گئی۔ سعودی جنگی طیاروں کی سلامی پاکستان کی عظمت کی علامت ہے۔ کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری۔ بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ۔ دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی۔ وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی۔ حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف مریم اورنگزیب کو عمران خان نام بھی نہیں لینا چاہتی میں، اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ پاک سعودی معاہدہ بڑی چیز ہوئی ہے، اسرائیل سے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ سابق وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی سے بات کے بغیر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، سب سے مقبول جماعت کو دیوار سے لگانا بند کرو۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ بڑی چیز ہے۔ پاکستان کی عسکری قوت، پاکستان کی جوہری قوت اسرائیل کو ہمیشہ سے کھٹکتی رہی ہے۔ اب جو یہ معاہدہ ہو گیا ہے، اسرائیل کو کوئی شک ہی نہیں ہے اس کی جارحیت کے سامنے اب سب سے مضبوط ملک کون سا کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے ملک کے لیے خطرات بھی بڑھنے ہیں۔ ملک کے اندر سیاسی استحکام آج عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بات کیے بغیر اس سیاسی بحران کا حل نہیں نکل سکتا۔ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا بند کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی مذاکرات کر کے حل نکالو۔
راولپنڈی ATC میں GHU حملہ کیس کی سماعت ہوئی. بانی PTI نے ویڈیو لنک کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. عدالت نے بانی کی ویڈیو لنک کے خلاف درخواست خارج کر دی. کہا کہ بانی PTI پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہی ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے. دوران سماعت وکیل صفائی نے بانی کو واٹس ایپ کال پر پیش کرنے پر اعتراض کیا. موقف اختیار کیا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے گا، واٹس ایپ کال پر نہیں. واٹس ایپ کال کو ویڈیو لنک تصور نہیں کیا جا سکتا. پروسیکیوٹر نے کہا پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن میں ویڈیو لنک سے متعلق کسی ڈیوائس یا اسکرین کا نہیں بتایا گیا. عدالت وکلا صفائی کی شرائط پر نہیں چل سکتی، یہ جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. عدالت نے ریمارکس کیا کہ بانی PTI کی ویڈیو لنک حاضری کا مقصد ہے کہ وہ نظر آنے چاہیے. عدالت نے بانی PTI کی ویڈیو لنک کے خلاف درخواست خارج کر دی. سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بلاول بھٹو نے کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ سندھ حکومت اور بلدیہ مل کر پانی کے مسئلے کا حل نکالیں گے. جب ہب میں نئی کینال کا افتتاح ہو گیا ہے 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم سے بارہا کراچی کے 4 منصوبے پر بات کی ہے. کراچی کا جو پانی کا مسئلہ ہے KMC اور سندھ حکومت نے مل کے حل نکالنا ہے. ہب کنال کا نیا کنال کا افتتاح ہم نے کروایا. سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی کے منصوبے ہیں. ٹریٹمنٹ پلانٹس جب فعال ہوں گے وہ میٹھا پانی انڈسٹریل فیسلٹیز کو بیچ سکیں گے. بار بار وزیر اعظم صاحب کا توجہ کہ 4 منصوبے اور مختلف اس قسم کے منصوبے کی طرف رجوع کروائے ہیں. وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شباز سپیڈ دینے کا. مرتضی وہاب کا گرین اور ریڈ لائن 2035 تک مکمل ہونے کا خدشہ. میئر کراچی نے دونوں منصوبوں پر عوامی مسائل کی نشاندہی کر دی. پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ سے منصوبوں کے مکمل ہونے کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا. مرتضی وہاب نے کہا تکمیل کی مقررہ مدت سے KMC کو مطمئن کیا جائے. 2017 کے NOC اب تک مکمل نہیں ہوا. مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے. عوام کو یونیورسٹی روڈ پر بہت مسائل کا سامنا ہے. بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیلے ہوتا ہے، کراچی والے سفر کرتے ہیں، ان کو انکنوینئنس ہوتی ہے. تنقید بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حوالے سے، میئر کے حوالے سے کرتے ہیں. ماضی میں گرین لائن کی وجہ سے ہمیں ناگن چورنگی پہ KDA چورنگی کی وجہ سے پرابلم ہوئی. اس وقت ہمیں یونیورسٹی روڈ کے اوپر ریڈ لائن کی وجہ سے بہت ساری دقتوں کا سامنا ہے کراچی والوں کو. جو شہر میں کام ہوتا ہے وہ لوکلی ہونا چاہیے. PIDCL کی جانب سے یہ خط آیا KMC کو، تو KMC نے اس خط کے اندر یہ کہا کتنے عرصے میں کام کمپلیٹ کریں گے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 کی NOC کو آپ 2025 میں یوز کر رہے ہیں. اس بیسس کے اوپر تو میرے خیال میں 2035 تک بھی یہ شاید پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو. PIDCL کو یہ کہا ہے یہ کام جو ہے اس کے اندر لوکل انپٹ لازمی ہے. کراچی کی جمشید روڈ پر 3 ہٹی سے جیل چورنگی جاتے ہوئے سڑک پر گڑھا پڑ گیا ہے. نالے پر بنی سڑک بیٹھنے سے ٹریفک روانی بری طرح متاثر ہے. شہریوں نے کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے درخت کی شاخیں گڑھے کی طرف رکھتی ہیں. گجرات پھر پانی پانی. 1 گھنٹے کی موسلادھار بارش کے بعد پھر سیلابی صورتحال. بنس چوک اور قمر سیالوی روڈ پر پانی جمع. نالوں پر تجاوزات کے باعث پانی کی نکاسی میں رکاوٹیں درپیش ہیں. مزید بتا رہے ہیں عامر بٹ. آج 1 گھنٹے کی موسلادھار طوفانی بارش نے گجرات کا نقشہ بالکل اسی طرح کر دیا جس طرح آج سے چند روز پہلے سیلابی صورتحال تھی. میں اس وقت پرنس چوک میں موجود ہوں. اس چوک میں ایک بہت بڑا نالا تھا جس پر ایک باثر شخص کا قبضہ ہے. اس نے اس نالے کو اپنی بلڈنگ میں شامل کر دیا اور انتظامیہ اس کے سامنے مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قمر سیالوی روڈ جیری روڈ پر جو نالا گزر رہا ہے تجاوزات بدستور موجود ہے. اس کے باعث یہاں کے پانی کا نکلنا انتہائی مشکل ہے. جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دوبارہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن جب تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ آخر اس پانی کو کس طرح نکالا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال چین جائیں گے. صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ میں ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. امریکی صدر نے بتایا کہ ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری پر پیش رفت ہوئی ہے. تجارت اور روس یوکرین جنگ پر بھی اہم گفتگو ہوئی. آئندہ سال کے آغاز میں چین کا دورہ کرنے پر اتفاق ہوا.
چینی صدر بھی مناسب وقت پر امریکہ کا دورہ کریں گے. چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے. سری لنکن کھلاڑی کے والد کے انتقال کی خبر سن کر محمد نبی سناٹے میں آ گئے. افغان بلے باز کو بتایا گیا کہ ویلا لاگے کے والد ہارٹ فیل سے انتقال کر گئے. محمد نبی نے پوچھا کب. انہیں بتایا گیا میچ کے دوران انتقال کی خبر آئی. افغان پلیئر نے ویلا لاگے کو 1 اوور میں 5 چھکے لگائے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز.